बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंगारे के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मेरा ये प्रोग्राम 22 फरवरी ता 28 फरवरी 2021 तक के लिए है। सबसे पहले अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए इस हफ़्ते जो मुख्तसर से हालात व वाक़यात पेश आ सकते हैं वो पेश खिदमत कर दूँ कि इस हफ़्ते पाकिस्तानी मईशत तरक्की करती हुई नज़र नहीं आ रही और डॉलर के मुकाबले में रुपया थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। दाखिली मामलात बेहतर रहेंगे, अवाम इत्मीनान से अपने कामों में मशगूल रहेंगे और हमारे मुल्क में जो तालीमी मामलात हैं उनमें बेहतरी पैदा होती हुई नज़र आ रही है और तरक्की भी होती हुई नज़र आ रही है। इस हफ़्ते वबाई अमराज नहीं होंगे। हमसाया मुल्कों से मामलात में कशीदगी बन सकती है और अपोजिशन सियासी दबाव बढ़ाएगी। नाज़रीन, ये तो था मुख्तसर अहवाल पाकिस्तान के लिए जो इस हफ़्ते होगा। अब आ जाते हैं हम अपने प्रोग्राम कि आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले बुर्ज हमल, जिसे एरीज़ भी कहते हैं, बुर्ज हमल वालों का ये हफ़्ता बेहतरीन है। ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, जबकि इनको अपने माली मामलात इख्तियार करते हुए थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। लेन देन के मामलात में एहतियात करनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये बैंकारी करते हुए, यानी बैंक के साथ लेन देन करते हुए ये खुले दिल से ये कर सकते हैं। जब इनके अगले खाने में आते हैं तो वहाँ चाँद ख़ुद बैठा हुआ है और इनको भरपूर ताउन दे रहा है और मरीख़ अपनी लगन में बैठा है इनकी। तो इनके जो बहन भाइयों के साथ मामलात और रवाबित हैं ये बहुत अच्छे जाएंगे इस हफ़्ते और नए ताल्लुकात भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं और ताल्लुकात ऐसे बनेंगे कि हुक्मरान तबके में ज़्यादा ताल्लुकात बनेंगे। और जब अगले खाने में आते हैं तो फैमिली के हवाले से, घर बार के हवाले से आसानी मिलेगी इस हफ़्ते। और जब इससे अगले खाने में देखते हैं तो तालीमी मामलात इनके बहुत शानदार हो जाएंगे। औलाद के हवाले से जो पिछले दिनों कुछ थोड़ी सी फ़िक्रमंदी चली आ रही थी, अब वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और जो लोग अपने अफेयर के मुतल्लिक जानना चाहते हैं तो उनका अफेयर बहुत अच्छा जाएगा इस हफ़्ते, बेहतरीन अंदाज से प्रमोट होगा। और जब इनके इससे अगले खाने में जाते हैं तो सेहत व तंदरुस्ती के हवाले से मामलात बेहतर रहेंगे इस हफ़्ते। अगर कोई मामूली सा प्रॉब्लम हुआ तो थोड़े थकन के आसार पैदा होंगे या कमर में कुछ दर्द सा पैदा हो सकता है। इससे अगले खाने से इनके ज़ौजैन के दरमियान जो थोड़ा सा खिंचाव चला आ रहा था, अब वो बहुत बेहतर और दोस्ताना रवैयों में तब्दील हो जाएगा और इनका ज़ौजैन के साथ इन बुर्ज हमल वालों का मामला बहुत अच्छा गुज़रेगा। और जब इनके इससे अगले खाने में आते हैं तो इनको यहाँ पर केत बैठा हुआ है, बड़ा वाज़े ये एक मनहूस सितारा है और चाँद की इस पर कोई नज़र नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इनको अपने फ़ैसले करते हुए एहतियात करनी चाहिए और अपने मंसूबे भी ये अभी ना बनाएं या उन पर अमल दरामद ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो इनको मुश्किल पैदा होगी। और जब इनके अगले खाने में आते हैं तो इनके सफ़र होते हुए नज़र आ रहे हैं, सफ़र कर सकते हैं। इनके रूहानी मामलात बड़े बाबरकत रहेंगे, बेहतर रहेंगे। और जब इनके अगले खाने में आते हैं तो इनके रोज़गार के मामलात
بہترین انداز سے بڑھیں گے، کامیابی سے ان کا روزگار کا جو معاملہ ہے وہ چلے گا، خواہ جاب ہے، خواہ تجارت ہے، یا جہاں سے بھی ان کی روزگار کے معاملات ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ برج حمل والوں کی جو اس ہفتے کی خیرات ہے وہ ہے مونگ کی دال۔ مونگ کی دال پرندوں کو خیرات کریں۔ اور اس ہفتے جو برج حمل والوں کی تسبیح ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ورد زبان رکھیں، ان کے لیے یہ بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج ثور کی طرف۔ برج ثور والوں کو یہ ہفتہ تو اچھا ہے، لیکن ان کی شخصیت تھوڑی سی ماند رہے گی، یا شخصیت میں ایک تھکن کے آثار نظر آ رہے ہیں، جبکہ مالی معاملات بہتر رہیں گے۔ اخراجات بھی اسی طرح سے، جس طرح سے آمدنی متوقع ہے، اخراجات بھی اسی طرح متوقع ہیں۔ اور جب ان کے تیسرے خانے میں آتے ہیں تو ان کے جو بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات ہیں وہ بہت اچھے رہیں گے، اور نئے تعلقات یا پرانے تعلقات وہاں سے ان کو فوائد حاصل ہوں گے۔ اور جب ان کے چوتھے خانے کو دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات یعنی گھریلو معاملات جو ہیں گھر بار کے حوالے سے، تو کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے ان کو، لیکن گھر بار کے لیے ان کو تھوڑی سی بھاگ دوڑ بھی کرنا پڑے گی۔ اور جب ان کے پانچویں خانے میں آتے ہیں تو ان کے جو تعلیمی معاملات ہیں وہ اچھے جائیں گے، لیکن توجہ طلب بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو سست روی کا شکار کر دیں، تو پھر مشکل پیدا ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اولاد کے حوالے سے اچھی خبریں سننے کو ملیں گی، اور جو لوگ اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں ان کے افیئرز بھی کامیاب رہیں گے۔ اور جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہ اس ہفتے صحت و تندرستی کے ساتھ ان کا وقت گزرے گا۔ اور جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں کچھ منحوس اثرات سے نظر آ رہے ہیں، تو گویا زوجین کے درمیان ایک کھچاؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ ذرا صبر سے یہ وقت نکالیں۔ جب میں ان کے آٹھویں خانے میں آتا ہوں تو یہ کسی طرح کا بھی فیصلہ لینا چاہیں یا کوئی بھی منصوبہ بنانا چاہیں، ان کا فیصلہ یا منصوبہ ان کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اور جب ان کا میں نواں خانہ دیکھتا ہوں تو سفر ان کے بڑے کامیاب رہیں گے، روحانی معاملات میں یہ ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اور زہرہ بڑی آب و تاب سے بیٹھے ہیں، تو گویا ان کے روزگار کے جو معاملات ہیں وہ بہت بہترین انداز سے ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ برج ثور والوں کی جو اس ہفتے کی خیرات ہے، ان کو چاہیے کہ یہ نقدی خیرات کریں، روپوں کی شکل میں نقدی خیرات کریں، سکے کی شکل میں نہیں، روپوں کی شکل میں نقدی خیرات کریں، ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور ان کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے یا رب یا کریم، یا رب یا کریم۔ اس کی 2 تسبیح پڑھنا ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج جوزہ کی طرف۔ برج جوزہ والوں کا یہ ہفتہ نہایت شاندار ہے۔ ہاں، اگر برج جوزہ والے کسی مقدمے میں ملوث ہیں تو ان کو تھوڑی سی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اور جب ان کا میں اگلا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے مالی معاملات بہت لاجواب اور شاندار رہیں گے، بہتر رہیں گے۔ اور جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے نئے تعلقات میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں وہ بہتر انداز سے چلیں گے، اور تعلقات پرانے بھی فائدے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے حوالے سے یا گھر بار کے حوالے سے تھوڑی سی تنگی پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کچھ تھکن ہوگی، کچھ بھاگ دوڑ زیادہ کرنی پڑے گی اپنے گھر بار کے لیے۔ اور جب میں ان کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کی تعلیمی معاملات بہت عالی شان چلیں گے اس ہفتے،
ان کی اولاد کے معاملات بہت لاجواب چلیں گے، اولاد سے ان کو خوشی کی خبر حاصل ہوگی، اور ان کے افیئرز اگر چل رہے ہیں تو اس میں تھوڑی سی ان کو توجہ کی بھی ضرورت ہے اور خاموشی کے ساتھ یہ وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں کیت بیٹھا ہے اور چاند ان کی لگن میں ہے، تو گویا ان کو کوئی گلے کی تکلیف ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، گلے میں خراش کا اٹھنا، کھانسی کا ہونا، کچھ اس قسم کی گلے کی تکلیف ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بہت اچھے چلیں گے، انتہائی خوش کن معاملات رہیں گے۔ اور جب میں ان کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری بھی ہے، زحل بھی ہے اور عطارد بھی ہے۔ عطارد ناظرین پچھلے دنوں الٹا چل رہا تھا، جو سیدھا ہو گیا ہے اب، تو گویا ان کے فیصلے اب عمل درآمد کے لیے تیار ہیں، ان کے منصوبوں پر عمل کرنا ان کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا۔ جب میں ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اور زہرہ آب و تاب سے بیٹھے ہیں، گویا ان کے سفر ان کے لیے فائدہ مند ہوں گے اور عزت کا سبب بنیں گے، اور اس کے علاوہ ان کے روحانی معاملات بھی ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جب میں ان کے 10ویں خانے میں جاتا ہوں تو روزگار میں ویسے تو اچھائی ہے، آمدنی کے مواقع بھی بہتر نظر آ رہے ہیں، لیکن روزگار کے حوالے سے خواہ وہ جاب ہے، خواہ وہ تجارت ہے یا کسی طرح کا بھی روزگار ہے، اس میں آپ کو تھوڑے سے دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، اس ہفتے برج جوزہ والوں کی جو خیرات بنتی ہے وہ یوں ہے کہ یہ بڑی عمر کے لوگوں کی خدمت کریں، بزرگوں کی، خواہ وہ اپنے ہیں خواہ وہ پرائے ہیں، بزرگوں کی خدمت کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اور ان کے لیے اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ ہے کلمہ پاک، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا ذکر رکھنا بہت فائدہ مند ہے اس ہفتے ان کے لیے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج سرطان کی طرف۔ برج سرطان والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ کچھ اچھا نہیں ہے، پہلے دو دن تھوڑے سے بھارے گزریں گے، تھوڑی سی مشکل میں گزریں گے، بعد میں بہت بہتر ہو جائیں گے۔ مالی معاملات ان کے بہترین انداز سے چلیں گے۔ اگر یہ کسی چیز کو پس انداز کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اگر یہ خاتون ہیں تو اپنے شوہر کے نام پہ پس انداز کریں، اگر یہ شوہر ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنی بیوی کے نام پر پس انداز کریں، تو وہ مال بچنا شروع ہو جائے گا۔ جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں ان کے نئے تعلقات تو بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، البتہ پرانے تعلقات میں کچھ بحث و مباحثہ ہوتا ہوا نظر ضرور آ رہا ہے۔ آپ اس بحث سے بچنے کی کوشش کریں، یہ بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ جب میں چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات نہایت خوش کن گزریں گے، اچھے گزریں گے، اور آپ کو اپنی فیملی کے متعلق کوئی نئی خبر سننے کو مل سکتی ہے۔ جب میں پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی تعلیم پر بھی آپ کو بھرپور توجہ کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ابھی ان کا افیئر ان کے لیے کوئی فیوریبل نہیں ہوگا، کافی بھاگ دوڑ کرنی پڑ سکتی ہے۔ اور جب میں چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ہفتہ صحت و تندرستی کے ساتھ جائے گا۔ اور جب میں ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں عطارد بھی ہے، مشتری بھی ہے، زحل بھی ہے، تو زوجین کے درمیان ایک بہترین اعتماد کی فضا بحال ہوگی اور لاجواب طریقے سے آپ کا وقت گزرے گا۔ جب میں آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اور زہرہ اپنی آب و تاب سے آپ کو تعاون دے رہے ہیں، لیکن چاند اب ابتدا میں آپ کے 12ویں خانے میں ہے، وہ فیور نہیں دے رہا، تو پہلے ہفتے کے پہلے 2 دن
ابھی کوئی منصوبہ یا فیصلہ صادر نہ کریں، پہلے 2 دن رک جائیں، 2 دن کے بعد ان پر عمل درآمد کریں، وہ آپ کو کامیابی کے زینے پہ چڑھا دے گا۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے سفر ہوتے ہوئے ابھی نظر نہیں آ رہے، بلکہ آپ کو اپنے روحانی معاملات پر بھی تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ حالت اوج میں آپ کو بہت فائدے دے رہا ہے، تو گویا آپ کا جو روزگار ہے، خواہ وہ تجارت ہے، خواہ وہ ملازمت ہے، وہاں آپ کے جو معاملات ہیں وہ انتہائی جرنیلی انداز سے آپ آگے بڑھائیں گے، انتہائی کامیابی سے آپ آگے بڑھائیں گے۔ برج سرطان والوں کی اس ہفتے کی بڑی حیران کن خیرات سامنے آئی ہے کہ وہ یہ کہ آپ خیرات تو جو بھی کرنا چاہیں راہ اللہ دے سکتے ہیں، لیکن آپ کو جو سب سے زیادہ ریمیڈی فائدہ دے گی وہ یہ دے گی کہ آپ گھر سے نکلتے ہوئے، جہاں بھی جس بھی مقصد کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں، تو گھر سے نکلتے ہوئے آپ اپنی جیب میں کوئی پھول، کوئی سا بھی پھول، وہ موتیے کا ہے، وہ گلاب کا ہے، وہ گیندے کا ہے، وہ چنبیلی کا ہے، وہ کوئی سا بھی پھول آپ اپنی جیب میں رکھ کے نکلیں، انتہائی اعلیٰ رہے گا آپ کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کی اس ہفتے کی تسبیح بنتی ہے وہ بنتی ہے یا حافظ و یا حفیظ، یا حافظ و یا حفیظ۔ اس کو 2 تسبیح پڑھنا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج اسد کی طرف۔ برج اسد والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، لیکن ہفتے کے آخری 2 دن تھوڑے سے مشکل والے ہوں گے۔ مالی معاملات میں بھی بے قاعدگی پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کو لین دین کرتے ہوئے اور اخراجات کرتے ہوئے تھوڑا احتیاط اور سمجھ بوجھ کے ساتھ چلنا ہوگا اس ہفتے۔ اور جب میں آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پرانے تعلقات بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے، اور خوبصورت وقت گزرے گا آپ کے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں ستارہ کیت بیٹھا ہے برج عقرب کا ہو کے، تو گویا آپ کے جو فیملی کے معاملات ہیں وہ ذرا تگ و دو کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ آپ کو فیملی میں، گھر میں کچھ مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کو رینوویٹ کر رہے ہیں تو وہ آسانی سے نکلتا چلا جائے گا کام۔ اگر رینوویشن نہیں کر رہے، کوئی اور کام کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے۔ جب میں آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے تعلیمی معاملات ذرا ٹھیک نہیں جا رہے، ان پر آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اولاد کے حوالے سے بھی آپ اپنے آپ کو کانشس رکھیں، ان پر بھرپور توجہ دیں، ان کو وقت دیں۔ اور اگر آپ اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے تھوڑا سا بھاری گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے، احتیاط سے آگے چلیں۔ اور جب میں آپ کا 6واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں عطارد بھی ہے، مشتری بھی ہے، زحل بھی ہے۔ 3 طرح کی بیماری شاید لاحق ہو سکتی ہے، آپ کو دوا دارو میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کمر کا درد ہو تب بھی، پٹھوں میں کھچاؤ ہو تب بھی، اور پیٹ میں کوئی تکلیف ہو، نظام ہضم سے ریلیٹڈ یا کسی طرح کا بھی پیٹ میں کوئی تکلیف ہو، تو امیجیٹ آپ کو دوا دارو کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب میں آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اور زہرہ بیٹھے ہیں۔ زوجین کے درمیان معاملات بہت خوبصورت اور خوشکن گزریں گے، بہت اچھے گزریں گے۔ اور جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی میرے بھائی اس ہفتے آپ کوئی فیصلہ یا کوئی منصوبہ ان پہ عمل درآمد نہ کریں، آپ کے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے، پرابلمز پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو اگر آپ کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں، خواہ وہ نیشنل لیول کا ہے یا انٹرنیشنل لیول کا ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے حوالے سے
آپ کو تھوڑی سی جد و جہد اور بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کوئی تحقیقی کام کرتے ہیں تو کسی بھی پروجیکٹ پہ آپ تحقیق کر رہے ہیں تو میرے دوست آپ کی وہ تحقیق اپنے انجام کو پہنچے گی کامیابی کے ساتھ۔ برج اسد والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ ہے دال مسور۔ مسور کی دال یہ پرندوں کو ڈالنا آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا اس ہفتے۔ اور اس ہفتے کی جو برج اسد والوں کی تسبیح ہے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا پڑھنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور کھلا ورد رکھیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج سنبلہ کی طرف۔ برج سنبلہ والوں کو یہ ہفتہ اچھا رہے گا۔ ان کے مالی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک تو رہیں گے لیکن کوئی اضافہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ البتہ جو پرانے ایسڈ ہیں وہ اپنی جگہ جمے رہیں گے، جبکہ نئے تعلقات ابھی بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور پرانے تعلقات میں کچھ مسائل جنم لے سکتے ہیں، احتیاط سے چلیں۔ جب اگلے خانے میں آتے ہیں تو فیملی کے معاملات بہت اچھے انداز سے جا رہے ہیں، گھر بار فیملی کے معاملات میں اچھے رویے پیدا ہوں گے۔ اور جب میں آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں عطارد بھی ہے، مشتری بھی ہے، زحل بھی ہے، تو گویا تعلیمی معاملات نہایت تسلی بخش اعلیٰ ترین انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور آپ اگر کوئی تحقیقی کام کر رہے ہیں اپنی تعلیم کے حوالے سے، اس میں آپ کو سکسیس حاصل ہوگی۔ اپنی اولاد کے حوالے سے بھی آپ کو کوئی خوشی کی خبر سننے کو مل سکتی ہے۔ اور اگر آپ اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو سکسیس رہے گی۔ اور جب میں آپ کا 6واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اور زہرہ آئے ہوئے ہیں، تو میرے دوست آپ لوگ اپنے دل کے حوالے سے تھوڑا سا کانشیس رہیں، آپ کی ہارٹ بیٹ بڑھ سکتی ہے۔ اور یہاں زہرہ بھی بیٹھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی یورین کی بھی تکلیف ہو سکتی ہے، تو ذرا سا احتیاط کریں۔ اور جب میں آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات ویسے تو ٹھیک رہیں گے، بڑے عاشقانہ معاملات نظر آ رہے ہیں، اچھے رہیں گے، لیکن تھوڑا سا کھچاؤ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ غصہ ایک دوسرے پہ نہ کریں۔ جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ حالت اوج میں ہے، آپ کو بہت فائدہ دے رہا ہے، تو گویا آپ کسی طرح کا بھی فیصلہ لینا چاہیں، منصوبہ بازی کرنا چاہیں تو وہ کامیاب رہے گی، نہایت اعلیٰ رہے گی، لیکن اپنے خوابوں پر ضرور قابو پائیں، کیونکہ آپ آج کل بدخوابی کا یعنی آپ کو نیند نہ آنے کا بھی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، تھوڑا سا احتیاط کریں۔ اور جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے۔ اگر آپ کی خواہش ہے کوئی انٹرنیشنل سفر کرنے کی تو میرے دوستو آپ اپنا بیگ اپنے موڈے پہ رکھ لیں اور تیاری کریں، بہت جلد آپ کا سفر آ جائے گا۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بیٹھا ہے، گویا آپ کا روزگار ٹھیک رہے گا۔ روزگار کے حوالے سے آپ کو بار بار دائیں بائیں ہونا پڑے گا، مطلب بھاگ دوڑ آپ کے پاس رہے گی لیکن کامیاب بھاگ دوڑ رہے گی۔ برج سنبلہ والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ ہے ملک پروڈکٹ خیرات کرنا ان کے لیے بہتر ہے، یعنی دودھ سے بنی ہوئی چیزیں خیرات کریں، برفی ہے، دہی ہے، دودھ ہے، یا دودھ کا کوئی شربت بنا کے وہ بانٹیں، جیسے بھی دودھ کی بنی ہوئی چیز خیرات کرنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اس ہفتے جو آپ ورد زبان رکھیں وہ ہے سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پوری سورت ورد زبان رکھنا آپ کے لیے فائدہ ہے اس ہفتے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج میزان کی طرف۔
برج میزان والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، جبکہ مالی معاملات میں ان کو کچھ مسائل پیدا ہوں گے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ برج میزان والوں سے کوئی ان کا مال چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آپ اپنے ایسٹس کی نگرانی کریں خوب اچھی طرح سے، اور کسی کے بھی کہے میں اپنے مال کو ضائع نہ کریں۔ جب میں آپ کے تیسرے خانے میں جاتا ہوں تو نئے تعلقات بھی بنیں گے، اور پرانے تعلقات میں بھی مضبوطی پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور رشتہ داروں، دوستوں، احبابوں کے ساتھ آپ کے معاملات اور زیادہ اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ اس طرح کے تعلقات جیسے کہ آپ سب ایک دوسرے کے گھر کے فرد ہیں۔ جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات بڑے خوبصورت اور خوشکن انداز سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپنے گھر میں کوئی بڑا ایونٹ کر سکتے ہیں، کوئی بڑا ایونٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں، کچھ ایسے معاملات پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اور زہرہ اپنی آب و تاب سے بیٹھے آپ کو پوری طرح سے تعاون دے رہے ہیں، گویا آپ کے تعلیمی معاملات سے ریلیٹڈ کوئی میٹر ہے تو وہ نہایت کامیابی سے سالو ہو جائیں گے، بہت خوبصورت انداز سے آپ کی تعلیم چلے گی۔ اور جو لوگ اپنی اولاد کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ان کو اپنی اولاد سے کوئی فخر حاصل ہوگا، کوئی ان کو پراؤڈ پیدا ہوگا اپنی اولاد کی وجہ سے۔ جو لوگ اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں برج میزان والے، تو ان کے افیئر کامیاب رہیں گے، اور جن کے نہیں چل رہے ان کے بننے کے بھی امکانات ہیں، نئے تعلقات، نئے افیئر بن سکتے ہیں۔ اور جب میں چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو صحت و تندرستی کے ساتھ یہ ہفتہ جائے گا، ہاں البتہ کمر میں کچھ تھوڑا سا درد پیدا ہو سکتا ہے یا آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملہ ٹھیک تو ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ آپ دونوں کے بیچ ایک خاص قسم کی دوری ہے۔ معاملات ٹھیک ہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ایسا میٹر نہیں، لیکن ایسے کسی وجہ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے زوجین کے بیچ، ایک طرح کی وہ دوری سی نظر آ رہی ہے جو اس ہفتے بھی رہے گی۔ جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے، آپ کو اپنے فیصلوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور نئے منصوبے تو ابھی قطعی نہ بنائیں، ورنہ آپ کو اس کی وجہ سے کوئی بدنامی جھیلنی پڑ سکتی ہے۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بیٹھا ہے، آپ کے روحانی معاملات بہت بہتر جائیں گے، اور آپ اگر کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں، لیکن چھوٹی مدت کا سفر، بڑی مدت کا نہیں، چھوٹی مدت کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو خوشکن معاملہ رہے گا، اچھا معاملہ رہے گا، کامیابی رہے گی۔ جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو اس کا مالک یعنی یہاں سرطان بیٹھا ہے اور اس کا مالک چاند ہے، تو چاند امیجیٹ مکارنہ ہے، گویا روزگار کے معاملات بڑے احسن انداز سے چلیں گے، اور اگر آپ کی جاب ہے تو وہ بھی خوبصورت انداز سے چلے گی۔ ایسا نظر آتا ہے اگر آپ کی کوئی جاب ہے تو شاید آپ کا کوئی تبادلہ ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے برج میزان والوں کی جو خیرات بنتی ہے وہ قرآن پاک یا پارے، قرآن پاک کے پارے یہ لے کے مسجد میں دیں، یا جو لوگ حفظ کر رہے ہیں ان کو دیں، یا جس کو بھی دینا چاہیں، قرآن پاک دینا ان کے لیے اس ہفتے فائدہ مند ہے۔ اور اس ہفتے جو ان کے ورد زباں ہونا چاہیے وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ان کو پڑھنا بہت بہتر ہے۔ اگر یہ حفظ کر لیں اس کو تو بہتر ہے، اگر نہ کر سکیں تو کم سے کم 34 دفعہ علل صبح ان 2 آیات کا ورد ضرور کر لیں، وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں برج عقرب کی طرف۔ برج عقرب والوں کو یہ ہفتہ کچھ اچھا نہیں ہے۔ ایک تو ان کی شخصیت دبی دبی سی نظر آ رہی ہے، دوسرا یہ کہیں بھی جائیں گے
تو ان کے سامنے مسائل آئیں گے، کچھ بحث و تمیز بھی آ سکتی ہے، کوئی جھگڑے پیدا ہو سکتے ہیں، اس طرح کے رویے. تو لہٰذا یہ ہفتہ نہایت خاموشی سے اور چھپ کے گزار دیں تو بہتر ہے. جب ان کے دوسرے خانے میں آتے ہیں تو مالی معاملات، جو ان کے ایسٹس ہیں، وہ اپنی جگہ جمے رہیں گے. ان میں کوئی اتنی بڑی ترقی ابھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ ہے کہ کچھ نقصان بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جبکہ جب تیسرے خانے میں آتے ہیں تو یہاں عطارد، مشتری اور زحل ان کو فائدہ دے رہا ہے، لیکن چاند کی اس پر نظر نہیں ہے. تو گویا نئے تعلقات اگر بنے تو ان پر زیادہ اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو پرانے تعلقات ہیں ان میں آپ اپنے آپ کو بحث و تمیز میں مت ڈالیں. ان سے کسی طرح کی کوئی بات پہ نہ بگڑنے دیں، نہ خود بگڑیں. جب میں چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اور زہرہ بہترین انداز سے بیٹھے ہیں. تو گویا گھر بار اور فیملی کے جو معاملات ہیں وہ بڑے خوبصورت انداز سے گزریں گے. اس کے علاوہ ایسا بھی نظر آ رہا ہے کہ بعض دوست کسی نئی جائیداد کا سودا کر سکتے ہیں. اور جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات ان کے صحیح جائیں گے. اولاد کے حوالے سے معاملات اگر ان کے کوئی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک رہیں گے. اور اگر یہ اپنے افیئرز کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو افیئر تو رہے گا، لیکن ابھی وہ افیئر نہیں کہلایا جائے گا، وہ دوستی کہلائی جائے گی. اور جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہے. تو برج اکرب والوں کو اپنے بلڈ پریشر کے لیے کانشس ہو جانا چاہیے. نہایت احتیاط سے یہ وقت نکالیں، اپنے بلڈ پریشر کو یہ روز مانیٹر کریں، اور دوا دارو میں پرہیز یا دوا دارو کو نہ چھوڑیں. دوا دارو سے بالکل پرہیز نہ کریں، فوراً کھائیں، ٹائم پہ کھائیں. اور جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے اور چاند امیجیٹ اگلے خانے میں بیٹھا ہے. تو زوجین کے درمیان ویسے تو معاملہ ٹھیک ہے، لیکن ایک خاص طرح کی خاموشی اور کھچاؤ نظر آ رہا ہے، جیسے آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نبھا کر رہے ہیں، پسند نہیں کر رہے ایک دوسرے کو. تو آپ ذرا بہتر رویہ اختیار کریں. دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنا رویہ بہتر کریں. اور جب میں ان کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بیٹھا ہے. تو گویا یہ کوئی بھی فیصلہ یا منصوبہ بنانا چاہیں اس میں ان کو کامیابی ملے گی، بہترین وقت گزرے گا، ان کے منصوبے ان کو فائدہ دے جائیں گے. جب میں ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی ان کے سفر تھوڑے سے رک جائیں گے. ہاں البتہ ہفتے کے آخری حصے میں، یعنی ہفتے کے آخری 2-3 دن جو ہیں ان میں ان کے سفر ہو جائیں گے، جبکہ ہفتے کے ابتدائی حصے میں ان کے سفر نہیں ہوں گے. اور جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات ٹھیک رہیں گے. خواہ وہ تجارت ہے، خواہ وہ ملازمت ہے، وہ بہتر انداز سے اور ٹھیک سکسیس چلتی رہے گی. برج اکرب والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ سبزی خیرات کرنا ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. یہ سبزی خیرات کریں. اور اس ہفتے برج اکرب والوں کی جو تسبیح بنتی ہے وہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. یہ پوری صورت ورد زبان رکھیں، ان کے لیے فائدہ ہے. اب آ جاتے ہیں ہم برج قوس کی طرف. برج قوس والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے جی. ان کے مالی معاملات بہتر انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کے ایسٹس میں یعنی ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ان کا دھن دولت بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور جب ان کے تیسرے خانے کو دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور سورج جہاں بیٹھا ہے اور زہرہ بھی یہاں بیٹھا ہے تو حکمران طبقے میں بھی آپ کی تعلقات بنیں گے، اور صنف مخالف میں بھی آپ کے تعلقات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور
جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات بہتر انداز سے جائیں گے، گھر بار پر، فیملی پر آپ کا خرچ تھوڑا سا ہوگا لیکن معاملات بہت خوبصورت جائیں گے۔ اور جب میں پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ حالت اوج میں ہے اور مشتری اس کو کامل نگاہ سے دیکھ رہا ہے، تو گویا آپ کی تعلیمی معاملات لاجواب انداز سے آگے بڑھیں گے۔ آپ کی اولاد آپ کے لیے فخر کا سبب بنے گی، آپ کو خوشی حاصل ہوگی اولاد سے، اور آپ کے افیئرز بھی کامیاب رہیں گے۔ لیکن ایک بات جہاں کہتا جاؤں، جہاں بھی آپ کا افیئر ہے وہ آپ کو ڈومینیٹ کرے گا تھوڑا سا۔ جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے، آپ کو کوئی ہڈیوں کی تکلیف ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہڈیوں میں درد ہو سکتا ہے یا کسی طرح کا بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے ہڈیوں میں۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بیٹھا ہے، گویا زوجین کے درمیان معاملہ بہت اعلیٰ اور قابل تعریف جائے گا۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ اپنے منصوبوں پر، اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کر سکتے ہیں، آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو سفر کرنا چاہیں تو آپ کو کامیابی ملے گی، لیکن ایسا سفر جو چھوٹی مدت کا ہو، یعنی 15-20 دن تک کے لیے کا کوئی سفر ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں کامیابی ملے گی۔ کوئی بڑی مدت کا اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو ابھی کچھ دن ٹھہر جائیں، بعد میں کیجئے گا، ورنہ مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جاب کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ فوائد حاصل ہوں گے۔ برج قوس کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ غریب بچیوں کی شادی کروائیں یا کسی غریب بچے کی جہیز کا سامان میں سے کوئی تھوڑا سا حصہ ہی ملا دیں، تو یہ خیرات کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اس ہفتے برج قوس والوں کی جو تسبیح ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح کرنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج جدی کی طرف۔ برج جدی والوں کو یہ ہفتہ نہایت شاندار ہے، لیکن ہفتے کا صرف پہلا دن، یعنی آج کا جس دن آپ دیکھ رہے ہیں، آج کا پہلا دن آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا، بعد کے پھر سارے دن بہت لاجواب ہو جائیں گے، بہت اچھے ہو جائیں گے۔ آپ کی شخصیت متاثر کن ہے، شہرت آپ کے قدم چومے گی، فوائد حاصل ہوں گے، مالی معاملات میں ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ کے ایسٹس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، نئے تعلقات بنیں گے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ آپ کی شہرت میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو جب شہرت میں اضافہ ہوتا ہے تو نئے تعلقات آٹومیٹک بن جاتے ہیں۔ گھر کے حوالے سے آپ کو کچھ فکر مندی تو ہوگی، لیکن ایسی فکر مندی جو خوش کن ہوتی ہے۔ اس طرح کے معاملات آپ کے گھر اور فیملی کے حوالے سے آگے بڑھیں گے۔ جب میں آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے، آپ کو اپنے تعلیمی حوالے سے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی تھوڑی سی فکر اختیار کریں۔ اولاد کا بگڑنا کچھ اچھی بات نہیں ہوتی، آپ اپنی اولاد پر توجہ دیں۔ اور جب میں چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بیٹھا ہے اور برج جوزہ کو ہو کے چاند بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو نزلہ، زکام، کھانسی، سینے میں جلن ایسا ہو سکتا ہے، اور اس کا علاج دوا دارو کریں۔ اور جب میں آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان پیار محبت کے ساتھ وقت گزرے گا، اچھا وقت گزرے گا۔ اور جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو کسی بھی نوعیت کا فیصلہ یا منصوبہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، اس میں آپ کو کامیابی ملے گی، آپ اپنے منصوبوں پر فوراً عمل کریں۔ جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں
تو سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ کا دل بھی کر رہا ہے سفر کرنے کے لیے، تو آپ ضرور سفر کریں، خوشکن سفر رہے گا آپ کا۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار میں ترقی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور کوئی جاب ہولڈر ہے تو ان کی جاب میں بھی ان کو ترقی مل سکتی ہے۔ برج جدی والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ نقد رقم خیرات کرنا ان کے لیے بہتر ہے، اور نقد رقم سے مراد میری یہ ہے کہ یہ کوائنز کی شکل میں یہ خیرات کریں، 5 کا سکہ دیں، 2 کا دیں، 1 کا دیں، جو دل کرے دیں، لیکن کوائنز کی شکل میں خیرات کرنا ان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور ان کے لیے جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ پڑھنا ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج دلو کی طرف۔ برج دلو والوں کو یہ ہفتہ بہت اچھا ہے، ان کی شخصیت مسحور کن اور شاندار رہے گی۔ ان کے جو مالی معاملات ہیں ان کو تھوڑا سا حفاظت چاہیے اس حوالے سے کہ آپ کو اپنے مالی معاملات میں کچھ کمی بیشی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تھوڑا سا آپ کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوگی، اپنی حفاظت کرنی ہوگی ایسٹس کی۔ جب تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ بیٹھا ہے، نئے تعلقات بنیں گے اور پرانے تعلقات میں بھی پازیٹیوٹی آئے گی، اور آپ میں یوں سمجھیں آپ اپنے تعلقات سے ہمیشہ فائدہ حاصل کریں گے۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا دباؤ کا سامنا رہے گا، کچھ مشکلات بھی دیکھنی پڑ سکتی ہیں۔ اور جب میں پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بیٹھا ہے، سورج آپ کے گھر میں ہے، زہرہ بھی آپ کے گھر میں ہے، تو گویا آپ کے تعلیمی معاملات نہایت شاندار انداز سے چلیں گے، اولاد کے حوالے سے بھی معاملات بہت اچھے رہیں گے، اور آپ کے افیئرز کے جو معاملات ہیں اس میں بھی اچھائی پیدا ہوگی، لیکن یہ اچھائی کچھ دنوں کے بعد پیدا ہوگی، امیڈیٹ پیدا نہیں ہوگی۔ جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ہفتہ صحت و تندرستی کے ساتھ جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو اس کا مالک سورج جو کہ آپ کے گھر میں ہی ہے، تو گویا زوجین کے درمیان نہایت اعتماد کے ساتھ اور خوشکن انداز سے وقت گزرے گا۔ جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی آپ کو اپنے فیصلوں سے ذرا پرہیز کرنا چاہیے، اپنے منصوبوں پر بھی ابھی آپ عمل درآمد نہ کریں، تھوڑا سا رک جائیں۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے سفر آپ کے لیے پازیٹیوٹی لائیں گے، آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے حوالے سے ہے کہ روزگار ٹھیک تو رہے گا، خواہ تجارت ہے خواہ ملازمت ہے، لیکن اس روزگار میں تھوڑی سی بھاگ دوڑ آپ کو کرنی پڑ سکتی ہے۔ برج دلو والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ زردہ خیرات کرنا، پیلے رنگ کا زردہ خیرات کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اور ان کی اس ہفتے جو تسبیح ہے وہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اسی کی تسبیح کرتے رہیں، اور ان کو چاہیے کہ یہ ایک دن میں 4 تسبیح اس کی کریں، ان کے لیے بہت فائدہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج حوت کی طرف۔ برج حوت والوں کو ناظرین یہ ہفتہ بہت اچھا ہے، ان کے مالی معاملات بہتر انداز سے چلیں گے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی ایسٹس میں اضافہ ہوگا۔ جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے، تو گویا ان کے جو نئے تعلقات ہیں نہیں بنیں گے، اور پرانے تعلقات میں بھی بحث و تمیز آئے گی، کچھ چھوٹے موٹے جھگڑے پیدا ہو سکتے ہیں، ناراضگیاں بن سکتی ہیں۔ جب میں چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند خود براجمان ہے، تو گویا فیملی کے معاملات بڑے اچھے انداز سے چلیں گے، گھر بار میں بھی اچھا رویہ آپ کو ملے گا۔
اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کی تعلیمی معاملات بہتر رہیں گے، آپ کی اولاد کے حوالے سے بھی معاملات بہتر رہیں گے، اور جو لوگ اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک رہے گا۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو دوستو ذرا آپ کو صحت و تندرستی کے حوالے سے صرف اتنا سا کانشیس رہنا ہے کہ آپ کو سر درد بار بار ہو سکتا ہے اس ہفتے، تو اس کا علاج برابر کرتے رہیں، فائدہ رہے گا۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے معاملات اچھے رہیں گے، بہتر انداز سے رہیں گے، اور ایک دوسرے کی مشاورت سے آپ آگے بڑھیں گے۔ جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی آپ کو اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے منصوبوں کو بھی آپ ابھی ٹھپ سمجھیں، ابھی یہ منصوبے آپ کے عمل درآمد کے قابل نہیں ہیں، ان پہ نظر ثانی بھی کرنی ہوگی آپ کو۔ جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ اگر سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے سفر میں کامیابی رہے گی، فائدہ رہے گا، آپ سفر کر سکتے ہیں۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے روزگار کے معاملات بہتر انداز سے چلیں گے، خواہ وہ جاب ہے، خواہ وہ تجارت ہے، خواہ وہ کوئی بھی ذریعہ معاش ہے، اس میں پازیٹیوٹی پیدا ہوگی، کامیابی حاصل ہوگی۔ اور برج حوت والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح سامنے آئی ہے وہ نوافل پڑھنا، وہ بھی بلا تعداد جتنے پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھنا آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا، بہت سی کامیابیاں اس میں چھپی ہیں۔ اور خیرات آپ کی برج حوت والوں کی 7 اناج ملا کے پرندوں کو ڈالنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ آپ مجھے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ جلد از جلد میرا پروگرام آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر کوئی اپنے کمنٹس دینا چاہتا ہے تو آپ نیچے کمنٹس میں مجھے لکھ سکتے ہیں، اور اگر کچھ سوال کرنا چاہتا ہے تو میرا فون نمبر چل رہا ہے، اس پہ واٹس اپ بھی ہے اور ٹیلی فون نمبر بھی میرا یہی ہے، تو آپ مجھے کال کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی السلام علیکم۔